Assalamu alaikum everyone. I am Bushra Askaris. I am a psychologist, counselor, hypnotherapist and CBT practitioner. मैंने MSc किया है अप्लाइड साइकोलॉजी में and from University of Punjab and post graduate diploma in applied psychology from the virtual university. मैं आपको पर्सनालिटी साइकोलॉजी के लेक्चर्स दूंगी, तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट यूज़फुल। सबसे पहले ये कि पर्सनालिटी है क्या। पर्सनालिटी जो हमारी ओवरऑल हमारा एक करैक्टरिस्टिक है, उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। जो सम टोटल ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो हम नज़र आते हैं, जो हम बिहेव करते हैं और हम किस तरह, हमारे थिंकिंग है, हमारी किस तरह सोचने का अंदाज़ है और हमारी जो ओवरऑल हमारा अपीयरेंस है, वो हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। पर्सनालिटी साइकोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो ह्यूमन बीइंग को विद इन द साइंस ऑफ साइकोलॉजी उसके रेफरेंस से देखता है कि साइकोलॉजी में एक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में हम किस तरह असेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी की साइकोलॉजी के हवाले से, तो वो हमको ये बताता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और ये साइंस ऑफ साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है पर्सनालिटी जो है हमारी उसको पढ़ने में, और पर्सनालिटी को किस तरह हम असेस कर सकते हैं, और हमें क्लियर कॉन्सेप्ट देता है पर्सनालिटी के बारे में। साइकोलॉजी जो है हमें ये बताता है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट थियरीज़ ऑफ पर्सनालिटी कौन कौन सी हैं और इनमें इम्पॉर्टेंट की थीम्स, ये जो मेजर आइडियाज़ जो हैं इन पर्सनालिटी की जो थियरीज़ हैं, वो हमें अच्छी तरह हमें आइडेंटिफाई करती हैं। पर्सनालिटी साइकोलॉजी को साइंस ऑफ पर्सन्स भी कहते हैं, यानी कि हमें इंसानों के बारे में पता लगता है पर्सनालिटी साइकोलॉजी पढ़ के कि उनके बिहेवियर जो वो एक तरह से बिहेव करते हैं उसकी वजह क्या है, और उन बिहेवियर रवैये को बनने में क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रवैये जो होते हैं या जो हमारी सोच होती है उसको बनने में क्या चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं एक इंसान की पर्सनालिटी को बनाने में। पर्सनालिटी जो है हमारी किन चीज़ों से बनती है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से बनती है, हम क्या लिटरेचर पढ़ते हैं और हम किस तरह की कल्चर में रहते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी पर्सनालिटी को बनाने में। एक और ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी साइकोलॉजी का ये है कि वो हेल्प करता है इंसान को टू ग्रो फुली, यानी कि कैसे इंसान तरक्की करे अपनी लाइफ में और कैसे वो आगे बढ़े। तो हमें पर्सनालिटी साइकोलॉजी हमें इस के बारे में हमें अच्छी तरह आगाही देती है, ये हमें बताती है। अच्छा, पर्सनालिटी साइकोलॉजी में डिफरेंट थियरीज़ आती हैं जो कि हमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं कि हम उनके अपने हिसाब से, जैसे कि फ्राइड की अपनी एक थ्योरी है जिसके हिसाब से वो बताता है कि क्या फैक्टर्स होते हैं इंसान की पर्सनालिटी को बनाने में, और डिफरेंट और भी जैसे बिहेवियरिज्म है और स्ट्रक्चरलिज्म है, ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज़ हैं। जैसे एल्बर्ट एलपॉट की अलग थ्योरी है, मैस्लो की अलग थ्योरी है। डिफरेंट ने साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने की जो है उन्होंने कोशिश की है।
پرسنالٹی تھیوری کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ ایک ڈسکرپٹیو ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک جو بچہ ہے وہ اس طرح ایکٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے فیکٹرز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں بیہیو کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں۔ تو پرسنالٹی سائیکالوجی ہمیں ایک بیہیویئر کے بارے میں ایک انسان کی ہمیں ڈسکرائب کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جو ایک بندے کو اس طرح بیہیو کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے امپورٹنٹ فیکٹر پرسنالٹی تھیوری کا ہے کہ وہ ڈسکرپٹیو ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ پرسنالٹی کا ڈسکرپٹیو فیکٹر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ نہ صرف وہ پریزنٹ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے پرسنالٹی تھیریز، پاسٹ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ کیا عوامل ہیں جو ایک انسان کی پرسنالٹی کو بناتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ فیوچر کے بارے میں بھی پرسنالٹی تھیوریز پریڈکٹ کرواتی ہیں کہ ایک انسان فیوچر میں کس طرح سے وہ ایکٹ کرے گا۔ تو دوسری جو کریکٹرسٹکس ہے پرسنالٹی کی وہ ہے کہ وہ پریڈکٹ کرتی ہے ہیومن بیہیویئر کو۔ تیسرے نمبر پہ اس کی کریکٹرسٹک ہے پرسنالٹی تھیوری کی کہ وہ ٹیسٹیبل ہیں، یعنی کہ ایک کریکٹرسٹکس ہو سکتا ہے ایک بندے کا تو وہ کسی اور سچویشن میں وہ وہی کریکٹرسٹک شو کرے گا، یعنی کہ ایک بندہ ایک کراؤڈ میں یا ایک ہجوم میں وہ کنفیوز فیل کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے دن کنفیوز فیل نہیں کرے گا، دوسرے دن بھی وہ ویسے ہی کنفیوز فیل کرے گا کیونکہ یہ اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹی کے جو پیٹرن ہے وہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ تو ہمارے 3 پرپز ہوگی پرسنالٹی کی، پرسنالٹی تھیوری جو ہمیں بتاتے ہیں 3 پرپزز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈسکرائب کرتی ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو، دوسرا یہ کہ وہ فیوچر کا جو بیہیویئر ہے اس کو پریڈکٹ کرتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ ایک آدمی نے شو کیا ہے ایک بیہیویئر تو وہ دوسرے دن بھی وہ ویسے ہی بیہیویئر شو کرے گا۔ تو ٹیسٹیبل ہیں یہ۔ گڈ پرسنالٹی تھیوری سائیکولوجیکل ریسرچ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ Conversely, scientific value of theories that are testable is still unknown. تو یعنی کہ ایک بیہیویئر ایک آدمی ایک وقت میں شو کرے گا تو وہ دوسرے وقت میں بھی وہی بیہیویئر شو کرے گا۔ اچھا، چوتھی چیز یہ ہے جو پرپز ہے پرسنالٹی تھیوریز کا وہ یہ کہ ڈفرینٹ تھیورسٹ ہیں، جیسے فرائڈ کی الگ تھیوری ہے، اور ہم دوسرا یہ دیکھیں کہ واٹسن نے الگ تھیوری بیہیویئرزم کی دی ہے، اور ابراہیم میسلو کی الگ تھیوریز ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے الگ الگ اپنے طریقے سے پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس 6 کرائٹیریا ہیں جن سے ہمیں پتہ لگے کہ ایک پرسنالٹی تھیوری کے اندر 6 کرائٹیریاز ہونے چاہیے۔ نمبر 1 ہے ویریفیبلٹی، یعنی کہ وہ ہم اس کو ویریفائی ہو سکے، یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ شائے اینڈ ٹیمڈ ہے تو اس کے بیہیویئر سے ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ شائے اور ٹیمڈ ہے، یعنی کہ ویریفائی ہو جائے گا۔ تو پہلا جو کرائٹیریا ہے ایک پرسنالٹی تھیوری بنانے کا وہ ویریفائیبلٹی ہے۔ دوسرا ایک یہ ہے اس کا کریکٹرسٹکس یا کرائٹیریا ہم جن کو کہتے ہیں وہ ہے ہیورسٹک ویلیو۔ اس میں یہ ہے کہ صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پرسنالٹی تھیوری کو ہم ریسرچ بھی کر سکیں جس کے بارے میں، اور آپریشنائزیشن ہو، جس میں یہ کہ کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو تاکہ وہ ہم اس کو آگے ریسرچ پرپس کے لیے بھی یوز کر سکیں۔ کہ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے تو ہمیں یہ نظر آنا چاہیے اور ہم ایک کانفیڈنس کو ہم میجر کر سکیں
اس کے کانفیڈنس کو ہم اس کہنا چاہیے کہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے یہ کانفیڈینشیلٹی، یہ کانفیڈنس جو ہے اس کی ہمیں نظر آنی چاہیے، ہم اس کو میجر کر سکیں۔ اس کے ڈفرینٹ فیکٹرس ہے، یعنی سیلف اسٹیم ہے اور اس کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے، اور ہم اس فیکٹر کو ہم آپریشنلائزڈ کر سکیں، یعنی کہ ہم اس کو میئر کر سکیں۔ تو نمبر 2 جو کرائٹیریا ہے وہ ہورسٹک ویلیو ہے، یعنی کہ ہم پرسنالٹی کے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے ہم اس کو میجر کر سکیں۔ تو دس از ون آف دا کرائٹیریا آف پرسنالٹی تھیوری۔ تیسرا امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے کہ وہ انٹرنل کنسسٹنٹ ہو، یعنی کہ اگر فرائڈ کی ایک تھیوری ہے سائیکو انالیٹک، تو وہ اپنے ہی تھیوری سے وہ میچ بھی کرتی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرائڈ کچھ کہہ رہا ہے اڈ ایگو سپر ایگو کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، مگر وہ جو ایگزامپل جو دے رہا ہے وہ اڈ ایگو اور سپر ایگو جو فرائڈ نے بتائے ہوئے کانسیپٹس ان سے وہ الگ ہو، یعنی کہ وہ جو کچھ وہ سمجھا رہا ہے فرائڈ اپنے ایگزامپلس میں، تو وہ اس سے میچ کرتا ہو، انٹرنلی کنسسٹنٹ بھی ہو پرسنالٹی تھیوری، یعنی کہ یہ نہیں ہو کہ ایک تھیورسٹ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ اپنے ہی بات سے اتفاق بھی نہیں کر رہا، یعنی کہ آپس میں تھیوری جو ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے پرسنالٹی تھیوری کے اندر۔ تو دس از ون آف دا فیکٹر۔ اور نمبر 4 فیکٹر ہے کہ پارسیمنی، یعنی کہ سمپل ہونی چاہیے اور بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہونی چاہیے پرسنالٹی تھیوری۔ اور 5ویں یہ ہے کہ کمپریہنسو، یعنی کہ اس میں ہمیں ڈیٹیلنگ ہونی چاہیے اس کی، اور سارے ایونٹ جیسے بایولوجیکل، ایموشنل، کوگنیٹیو، یہ ساری چیزیں پرسنالٹی تھیوری کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اور نمبر 6 پہ آ جائے گا فنکشنل سگنیفیکینس، یعنی کہ اس کی ہمیں یوزفلنس ہونی چاہیے کہ ہم اس کی امپورٹنس بھی ہو پرسنالٹی تھیوری کی، جو ہمیں بتا سکے کہ یہ تھیوری ہمیں پریکٹیکلی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، جو فیکٹرز ہماری پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ جینز ہو گیا، انوائرمنٹ ہو گیا، یعنی کہ لرننگ جو ہم انوائرمنٹ سے ہم لوگ لرن کرتے ہیں، کلچر اینڈ سوسائٹی سے ہم لوگ کیا لرن کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس کتنی ہے، اور ہمارے جو ٹریٹس ہیں وہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں۔ اور ہم انکانشیس میکینزم جو ہے ہم کیا سوچتے ہیں انکانشیسلی، یہ بھی ہماری پرسنالٹی کو بناتے ہیں۔ پرسنالٹی تھیوری جو ہے وہ ہم پرسنالٹی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ جو امپریشن ہم دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں دیٹ از کالڈ پرسنالٹی۔ سم ٹوٹل آف کریکٹرسٹکس، یعنی کہ جو انسان نظر آتا ہے اس کی اوور آل اس کی کیا اپیرنس ہے یا وہ کیا سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں پرسنالٹی کو بناتے ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں کہ ایک بندے کا نام ہے جو کہ شائع ہے، ٹیمڈ ہے، اور دوسرا بندہ سینسٹیو ہے، اور تیسرا بندہ کانفیڈنٹ ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ہم ایک پرسنالٹی کو الگ الگ ڈیفائن کرتے ہیں۔ 4 انفلوئنسز ہیں جو کہ ہماری ماڈرن پرسنالٹی تھیوری کے اوپر جنہوں نے اثر کیا ہے، اس میں نمبر 1 آ جاتا ہے جو یورپین کلینیکل میڈیسن ہے، اس نے ہماری پرسنالٹی تھیوری کو بنانے میں ہیلپ کیا ہے، جس میں فلپ پینل نے کام کیا ہے، ایمل کریپلن نے کام کیا ہے، اور پھر فرائڈ نے کام کیا سائیکو انالیٹک ٹیکنیک بنانے میں۔ پھر دوسرا انفلوئنس آ جاتا ہے سائیکومیٹرک کا، یعنی کہ جو ہم میئر کرتے ہیں ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس،
تو وہ ہم سائیکالوجی میں بنانے میں، تھیریز بنانے میں وہ بڑا ہی ہیلپ فل ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس کے طریقے اور کس طرح ہم ریلیشن شپ کو ایک دوسرے سے میچ کر سکتے ہیں، کس طرح پرسنالٹی کو مہیا کر سکتے ہیں. تو سائیکومیٹرک از اے ویری امپورٹنٹ فیلڈ کہ جس نے سائیکالوجی کو سائنس کی صورت میں ہمارے آگے کیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے سائیکومیٹرک کا ایک پرسنالٹی تھیوری کو بنانے میں. نمبر تیسرے پر ہم آ جاتے ہیں جو انفلوئنس جس نے کیا پرسنالٹی کو، پرسنالٹی تھیریز کو بنانے میں، وہ ہے بیہیویئرزم، جو کہ ڈبلیو واٹسن نے، جس کے ایک فاؤنڈر ہیں، اور ایوان پیولوف نے بھی بہت کام کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح بتایا کہ بیہیویئر ہمارا جو ہے وہ کس طرح ہماری پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. چوتھا جو ہے وہ گیسٹالٹ سائیکالوجی ہے، یعنی کہ گیسٹالٹ والوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری جو پرسنالٹی ایک فیکٹر سے نہیں بنتی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہول از مور امپورٹنٹ دین سم آف اٹس پارٹ. اگر ہم کسی ایک بندے کو جاننے کی کوشش کریں تو صرف پارٹس میں اس کو نہیں جانیں گے، بلکہ اس کے ہول کو ہم دیکھ کر ہم اندازہ کریں گے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے. یعنی کہ صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے، یا اس کو چلنے کا انداز کیسا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے، صرف ایک فیکٹر کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے اوور آل اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کا بیہیو کرنے کا طریقہ، اس کا سوچنے کا انداز، اور وہ ایک جو ہے سیٹنگ میں کس طرح بیہیو کرتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ایک پرسنالٹی کو بناتی ہیں. تو 4 فیکٹرز ہیں پرسنالٹی کو انفلوئنس کرنے، تھیریز کو انفلوئنس کرنے کے لیے. نمبر 1 جو یورپین کلینیکل میڈیسن تھی، ان کا ایک طریقہ ہے جو کہ بہت پہلے سے ہے، یعنی کہ ایشینٹ ہم کہہ سکتے ہیں. پھر دوسرا طریقہ آیا سائیکومیٹرک کا، کہ سائیکولوجیکل میجرمنٹ ٹریٹس کے ہم کس طرح سے انفلوئنس ہوتی ہے پرسنالٹی سائیکالوجی، کہ ہم ٹریٹس کو جب ہم میجر کرتے ہیں تو وہ پرسنالٹی تھیریز کو ہیلپ کرتی ہے اس کو جاننے کے لیے پرسنالٹی کو. تیسرا آ گیا بیہیویئرزم، یعنی کہ ہمارے بات چیت کرنے کا، ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں ہمارے بیہیویئر میں. تو اس کی بھی کافی انفلوئنس تھا ہماری پرسنالٹی سائیکالوجی کو بنانے میں یا تھیریز کو بنانے میں. اور نمبر 4 آ گیا گیسٹالٹ، یعنی کہ گیسٹالٹ کا جیسے میں نے کہا کہ وہ ہول کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے تھے، صرف پرسنالٹی کے پارٹس کو نہیں، بلکہ ہول آف دا پرسنالٹی ان کے لیے امپورٹنٹ تھی. تو یہ 4-5 انفلوئنسز تھے جنہوں نے پرسنالٹی تھیوری کو بنانے میں ہیلپ کی ہے.